हम ये समझते हैं बीइंग पाकिस्तानी, और मेरी जमात ने हमेशा इस मौक़िफ़ को सपोर्ट किया है कि पीस इन काबुल इज़ पीस इन इस्लामाबाद। अगर अफ़गानिस्तान पुरअमन है तो पाकिस्तान भी पुरअमन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा किसी को इस बारे में ज़्यादा तशवीश नहीं हो सकती। और माजी में आपने देखा कि पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, और उस क्राइसिस की वजह से जो हालात पाकिस्तान में पैदा हुए, जिस तरह हमारे अजीम लोगों ने उसका सामना किया अमन की खातिर, पीस की खातिर, तो वो सारी दुनिया पर अयां है। 70,000 के करीब लोग जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां दी, और हमारी बहादुर अफवाज ने हज़ारों की तादाद में वो हमारे शुहदा हैं, और उन्होंने एक लाजवाल बहादुरी की और कुर्बानियों की दास्तान रकम की। पाकिस्तान बीइंग फ्रंट लाइन स्टेट, और मैं समझता हूँ कि हमारी ये तशवीश बजा है कि कल कोई क्राइसिस आता है पाकिस्तान में, किसी किस्म का चैलेंज आता है, बहुत सारे लोग हालात को तजज़िया कर रहे हैं, देख रहे हैं। बतौर पॉलिटिकल वर्कर के मैं भी उफ़क़ पर देख रहा हूँ कुछ क्राइसिस को। अल्लाह ताला करे कि वो कंट्रोल हो जाएं, मैनेज हो जाएं। और मैं ये बात भी करना चाहूँगा कि शायद एक हुकूमत, सिर्फ अकेली हुकूमत इन क्राइसिस से, इन चैलेंजेस से ना निपट सके। तो इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरी है वो 22 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश की ज़रूरत है, वो बाहमी हम आहंगी की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत होगी कि हम इस क्राइसिस से पहले इसका बंदोबस्त करें। क्राइसिस को आने से पहले एक अच्छा मैनेजर जो है, किसी ने बिल्कुल अच्छी बात की है, एक दानिश वाले इंसान ने, एक अजीम आदमी ने, कि अच्छा मैनेजर जो है वो इसलिए नहीं अच्छा होता कि वो क्राइसिस का हल निकालता है, मसाइल का हल निकालता है, बल्कि अच्छा मैनेजर वो होता है जो क्राइसिस को आने से रोकता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि आज आने वाले तमाम क्राइसिस की, ख़ास तौर पर जो अफ़गान इशू के हवाले से बात है, तो उसका एक ही हल है, और वो है कि सब इज्तिमाई तौर पर मिल बैठकर उसके मुकाबले के लिए तैयार हों। अगर कोई क्राइसिस आता है और हालात का सही तौर पर तज्ज़िया किया जाए, पड़ोसी ममालिक को अगर वहाँ पर कोई आग जलती है उसकी तपश यकीनी तौर पर इस तरफ भी आती है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, एक ज़िम्मेदार रियासत है, इसलिए हम ये चाहेंगे, और ये शुरू से हमारा मौक़िफ़ है, कौमी मौक़िफ़ भी हमारा यही है कि अफ़गानिस्तान का अमन जो है वो हमारे अमन के साथ मुंसलिक है, और अफ़गान लेड और अफ़गान ओन्ड सॉल्यूशन जो है इस मसले का, वही इसका हल है। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि अकेली हुकूमत, मैं हुकूमत से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेकर चलना है। आज वक्त की आम तरीन ज़रूरत है। मुल्क की जो मामलात होते हैं वो ज़ाती अनाज से बड़े बुलंद होते हैं, वो ज़ाती ज़िद पर उनका इन्हिसार नहीं हो सकता और ना ही उनका कोई हल निकल सकता है। इसलिए आज वक्त की ये ज़रूरत है कि तमाम लोग इकट्ठे होकर, खाए हमारा तल्लक किसी सियासी जमात से है, किसी मकतबा फ़िक्र से है, किसी सोच से है,
لیکن آج قومی مسئلے پر ہم سب کو اکٹھا ہو کر مل جل کر تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی سیاسی پارٹیز کو بھی اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے۔ باقی رہے گی سیاست تو چلتی رہتی ہے، سیاست تو چھوٹ نہیں سکتی ہے، وہ چلے جس طرح چل رہی ہے، پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے، لیکن فی الحال اگر اس کو بالائے طاق رکھ کر ہمارا سارا دھیان جو ہے وہ اپنی اس قومی مسئلے کی طرف ہو، اپنے ملک کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے محفوظ رکھنے میں، اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے میں، اپنے نظام کو محفوظ رکھنے کی طرف ہو، تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت نے سب سے پہلے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی ملک میں مداخلت کے حامی نہیں ہیں، اور وہ نہ ہی یہ بھی جو حکومت کا موقف تھا یا اسٹیٹ کا موقف ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے کہ ہمارا کوئی جو ہے وہ قریبی نہیں ہے، ہم کسی کو زیادہ بہتر اور کسی کو برا نہیں سمجھتے، لیکن یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، خواتین کا احترام ہو، اور منارٹیز جو ہیں ان کا تحفظ ہو۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر یہ مسئلہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فلسفے کے مطابق جو ہے یہ بات کی ہے، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بہت یہ بڑا عام ترین مسئلہ تھا اور میں نے اس کو پہلے لیا۔ دوسرے نمبر پر میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے 3 سال مکمل کیے، تیسرا پارلیمانی ایئر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے قومی اسمبلی کا، اور اب نیا شروع ہونے والا ہے۔ کسی وقت بھی پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ خطاب کر سکتے ہیں جوائنٹ سیشن سے، اور اس کے بعد نیا پارلیمانی سال ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تنقید یا مخالفت یا پولیٹیکل جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر بھی میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہوں کہ 3 سال میں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو آپ کے وعدے تھے، جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، جن کا تواتر کے ساتھ وعدہ کیا، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نتائج ہیں وہ مایوس کن ہیں۔ اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے، تو پھر میں دوبارہ پہلے پوائنٹ کی طرف آؤں گا۔ اس پہ بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کو، سینٹ کو، پارلیمان کو، اسمبلیوں کو ایک پاکستان کی دانشگاہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اور یہ روز مرہ کا جو ہمارا پولیٹیکل جو نظام جس طرح ہم چلا رہے ہیں، اس سے ہٹ کر ہمیں ایک دوسرے کو سے سمجھنا بھی چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے، اور اس کا کوئی آؤٹ آف دی باکس حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے دن آپ کو یاد ہوگا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ملک تو ہم سب کا ہے نا، حکومت تو 5 سال ہوتی ہے، 4 سال ہوتی ہے، 7 سال ہوتی ہوگی، 10 سال کو کر لے، لیکن ملک تو ہم سب کا ہے۔ جب آپ حکومت کر رہے ہیں تب بھی ہماری سٹیکس ہیں، پورے ملک کی سٹیکس ہیں، پوری سیاسی جماعتوں کی سٹیکس ہیں اس میں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت جو مرضی یہ کرتی رہے، اور اس کے پاس اگر کوئی چند ممبران کی میجورٹی ہے تو ہر چیز کو بلڈوز کر دے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ملک میں ایسے حالات ہوں، ایسے وہاں پر آپ لوگ انوائرمنٹ جو ہے وہ بنائیں، ایسی فضا بنائیں کہ جو کہ قانون سازی کے لیے کنڈیوسو ہو، جو تجارت کے لیے کنڈیسو ہو، جو بزنس کے لیے کنڈیسو ہو، تو پھر یہ ملک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ کوئی حکومت بھی کر سکتا ہے اور ملک آگے بھی جا سکتا ہے۔ لیکن فی الحال 3 سال گزرنے کے بعد ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کو جو بنیادی معاملات میں کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات اور روایتی سیاست کو میں سمجھتا ہوں زیادہ گمبھیر بنا دیا گیا ہے موجودہ دور میں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لیجسلیشن کے لیے بھی ایک فضا بنانی پڑتی ہے حکومت کو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آرڈیننسز کے ذریعے جو ہے وہ کام چلا رہے ہیں تو شاید وقتی طور پر چل جائے،
پھر آرڈیننسز کو آپ کو ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں چھوٹی سی میجورٹی کے ساتھ. اسمبلی میں آپ کورم نہیں رکھ سکتے, کورم اپوزیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں اسمبلی کے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے قابل فکر ہونے چاہیے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے, کیونکہ باقی زیادہ ٹائم گزر گیا ہے آپ کا, کم ٹائم باقی رہ گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی, پھر میں یہاں پر کوٹ کروں گا اپنی لیڈرشپ کو کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں اکانومی کے بارے میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ مسائل زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, گمبھیر مسائل ہیں اس ملک کے, کوئی آسان نہیں ہے اس کو گورن کرنا اور اس کا حل نکالنا, لہٰذا اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے. اور انہوں نے برملا اس بات کا فلور آف دی ہاؤس اظہار کیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اکانومی کی بہتری کے لیے. آئیں سب مل کر, یہ ہم سب کا ملک ہے, آئیں سب مل کر اکانومی کو درست کریں. تو یہاں پر بھی پھر میں آپ سے گزارش کروں گا, جیسے میں نے افغان ایشو پر آپ سے گزارش کی, کہ یہاں پر بھی آپ کو اجتماعیت کی ضرورت ہے. آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم آنگی رکھ کر اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ انوائرمنٹ تیار کرنے کے لیے, ایک اچھی فضا بنانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اور یہ دشنام ترازی, گالی گلوچ یہ اگر ختم نہ ہوا تو پھر یہ 2 سال بھی ضائع ہو جائیں گے. پھر آپ کے پاس شاید وقت ہی نہ ہو کہ آپ کو کوئی یہ بات بتائے. دوسری جناب بات یہ ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری 3 سال کا وہ میں 3 سال میں وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز لیے ہیں کہ دیکھیں کہ ترقی کی رفتار جو تھی, معاشی ترقی کی رفتار, وہ 5.5% تھی. اس وقت 1.5% لمحہ فکریہ ہے. اس پہ سوچ بچار ہونی چاہیے. یہ صرف حکومت کے لیے چیلنج نہیں بلکہ بحیثیت قوم ہم سب کے لیے چیلنج. ہم سب کو ہی اس کے لیے فکر بھی کرنی چاہیے اور مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا چاہیے. اسی طرح قرضہ بڑھ کر 45,470 ارب ہو گیا. حکومت کا دعویٰ تھا کہ قرضے پچھلی حکومت چڑھا کر گئی, ہم ان کا قرضہ ادا کر رہے ہیں. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ قرضہ ادا کر رہے ہیں تو قرضہ کم ہونا چاہیے, پھر قرضہ بڑھنا تو نہیں چاہیے. تیسری بات جو میں یہ کہنے لگا تھا کہ دیکھیں سرکولر ڈیٹ بنیادی طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ بجلی دے رہے ہیں اور کم قیمت پر دے رہے ہیں بجلی اور اس کی لاگت زیادہ ہے, تو آپ یہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمت اگر بڑھا کر جو ہے نا اس سرکولر ڈیٹ کو کم کرتے ہیں اور اپنی لاگت اور جو آپ کے اخراجات ہیں اور اتنا ہی آپ کسٹمر سے لیتے ہیں یا کچھ کم. دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں بجلی فی یونٹ تھی 4 روپے, آج غالباً 30 روپیز ہے, 29-30 روپے کا یونٹ جا رہا ہے. تو آپ نے اتنی قیمت بڑھائی, اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کہاں پہنچ گیا. یہ لمحہ فکریہ آپ کے لیے. اس کے لیے بھی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی انپٹ بھی لینی چاہیے, آپ کو سوسائٹی کی انپٹ بھی لینی چاہیے, آپ کو پارلیمان میں اس بات کو بار بار ڈسکس کرنا چاہیے, ڈیبیٹ کرنا چاہیے, ایکسپرٹس کو بٹھانا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. یا یوں ہی یہ بڑھتا رہے گا سرکل ڈیٹ, اور پھر جس طرح آپ نے 3-4 سال گزار دیے اپوزیشن کو گالیاں دے کر, پھر جو نئی حکومت آئے گی وہ آپ کو گالیاں دے کر اگلے 5 سال گزارے گی. یہ طریقہ غلط ہے, اس کو آپ رکنا چاہیے. کہیں نہ کہیں اس کو سٹاپ ہونا چاہیے, کہیں نہ کہیں اس مسئلے کو ختم کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ افراط زر 4.61 سے بڑھ کر 8.4 ہوئی ہے. اس لیے اور بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں, ہم شاید مینج نہیں کر رہے صحیح چیزوں کو.
ہم ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کو اور اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے میں ساری توانائیاں اور صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں. لہٰذا میری یہ گزارش ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ مہربانی فرما کر بیٹھیں. یہ ہم سب کا ملک ہے اور بیٹھ کر اپنی اناؤں کو ختم کر کے ایک اچھی فضا میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈے اور نکل آئے گا کوئی حل. اس طرح نہیں ہوتا کہ مسئلے کو جوں کا توں چھوڑ دیا جائے اور صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے جائیں. ہم لوگ بدقسمتی سے باتیں زیادہ کرتے ہیں, عملی کام کم کرتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو روکا جائے کسی طریقے سے, کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں سب کو مل کر. دیکھیں اب فیٹف کی بات ہے, ابھی تک ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر نہیں آ رہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ 27 پوائنٹ تھے 26 ہم نے کر لیے, یا 28 پوائنٹ تھے تو 27 ہم نے کر لیے. تو کیا ہم مینج نہیں کر رہے چیزوں کو؟ ہم صحیح طریقے سے سسٹم کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں رہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اپنا کیس صحیح نہیں رکھ رہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی قربانیاں, اتنی جانی اور مال کی قربانیاں دینے کے باوجود ہم پابندیوں کا شکار رہتے ہیں؟ اور مجھے شک ہے, مجھے خوف ہے کہ ہمارے بدخواہ جو ہیں, اس ملک کے جو دشمن ہیں, وہ ملک جو ہمیں پسند نہیں کرتے, وہ نت نئے حربوں سے ہم پر حملہ آور ہوں گے. ابھی کل ہی کی تو بات یا پرسوں کی بات کہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہائی بریڈ وار جو ہے وہ پاکستان کے خلاف لانچ کی جا رہی. تو یقیناً ایسا ہے. اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے, ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہوتے ہوئے, ایک دوسرے کا منہ نوچتے ہوئے تو ہم نہیں کر سکتے. قوم ایک ہونا پڑے گا. ایک ہو کر, ایک سوچ کے ساتھ, ایک فکر کے ساتھ, ایک گول کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ہر قسم کے کرائسس کا مقابلہ کریں گے. جیسے میں نے یہ کہا کہ کرائسس حل نہیں کریں گے بلکہ کرائسس کو وقوع پذیر ہونے سے روکیں گے. چیلنجز کو آنے سے پہلے روکنے کی کوشش کرنا ہی بیسٹ مینجمنٹ ہے اور یہی گورنمنٹ کا کام ہے. اور گورنمنٹ کا آج ٹاسک جو مجھے نظر آ رہا ہے, جس کی اس کو ضرورت ہے, شاید وہ خود کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. لہٰذا میں نے یہ ہمت کی ہے کہ میں آ کر بتاؤں کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں, پارلیمان کو عزت دیں. اور آپ جس وقت پاکستانی قوم میں اتنا خدا کے فضل و کرم سے پوٹینشیل ہے کہ جس وقت آپ اس کو ساتھ لے کر چلیں گے, اس کو اجتماعی ٹاسک دیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی قوم جو ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس طرح ہم نے پہلے کرائسس کا مقابلہ کیا, جس طرح سے ہماری لا انفورسنگ ایجنسی نے کیا, جس طرح ہماری بہادر افواج نے کیا, ہر موقع پر وہ سرخرو ہوئے. ہم پاکستان کی عوام کی یکجہتی اور اجتماعی قوت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کا کوئی کرائسس, دنیا کا کوئی چیلنج جو ہے وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا کوئی پاکستان کا بدخواہ جو ہے ہمارا بال بھی بینکا نہیں کر سکتا. لیکن اس کے لیے ہمیں آپس میں مل جل کر جو ہمارے قومی گول ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی روایتی سیاست جو ہے اس کو ضرور چلنا ہے, وہ چلتی رہے گی. اور آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جس پہ کوئی زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اب الیکشن کمیشن کی بات ہے, ابھی تک تقرری نہیں ہوئی ہے. ای وی ایم کی بات ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا اس کو جو یہ آپ نام کہتے ہیں. اب آپ اس کو زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ آپ بٹھائیں سب کو, اس کی اچھائیاں بتائیں, اس کے نقائص بتائیں, جو ہمارے تحفظات ہیں وہ سنیں, اس کا جواب دیں. اس کے بعد ہر کوئی چاہے گا کہ بہترین سسٹم ہو جو ہمارے الیکشن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن اگر آپ ہمیں سنیں ہی نہ, خالی آپ میڈیا پہ جا کر بات کریں کہ اپوزیشن تو سنتی ہی نہیں ہے, اپوزیشن بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار, اپوزیشن یہ نہیں کرتی, یہ وقتی طور پر ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. راجہ صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ جو افغانستان میں طالبان کی جو آئی ہے گورنمنٹ, اس کو پیپلز پارٹی ویلکم کرتی ہے, کس طرح دیکھتی ہے اس کو؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پوری دنیا کی طرح, وہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے ان کی کیا وہ کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ضرور کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ہمیں بغور جائزہ لینا چاہیے, احتیاط کے ساتھ, تحمل کے ساتھ,
اور اس کے بعد یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہاں پر جو انسانی حقوق ہیں، جو خواتین کے حقوق ہیں، جو اقلیتوں کے حقوق ہیں، اور ان کا جو ہے وہ تحفظ کیا جا سکے. اور اس کے بعد جو ہے یہ تو یقینی بات ہے کہ وہاں پر امن کی خواہش جو ہے، جس طرح پورے ملک کو ہے ہمارے کو، اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اس کی فلیگ بیرر ہے کہ کابل جو ہے وہ وہاں کا امن جو ہے وہ ہمارا امن. رائے صاحب یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جب پی ڈی ایم نے دوبارہ تحریک کا اعلان کیا ہے، اپوزیشن نے مل کر کوئی رول پلے کیا ہے کہ آپس میں ہی لڑتے رہے؟ دیکھیں، ہم نہیں لڑتے کسی کے ساتھ. ہمارا تو پیغام آپ کے سامنے اور ہے. ہم تو حکومت کے ساتھ چاہتے ہیں کہ جہاں ملکی مفاد کی بات ہو، جہاں پاکستان کے عوام کی مفاد ہو، تو ہم تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میری لیڈرشپ تو ریکارڈ کے اوپر ہے. پی ڈی ایم کے ہم بالکل، پی ڈی ایم تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو مرز وجود میں ہی آیا تھا اس اے پی سی میں جو ہمارے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ سوچ تھی، ان کا وہ آئیڈیا تھا، اس کے تحت وہ بنا. اس کے بعد ہمارے کچھ اصولی موقف تھے جو ہم نے پی ڈی ایم کے سامنے رکھے تھے، اور وہ اس لیے کہ ہم مختلف جماعتیں ہیں اپوزیشن میں، ہم سب کے جو ہے منشور علیحدہ علیحدہ ہیں، ہمارا طریقہ نظام سسٹم علیحدہ ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس حکومت کے خلاف، جیسے کہ ہمارے جمہوری حق ہے کہ ہم تمام جمہوری ہتھیار جو ہے وہ استعمال کریں. ہم غیر جمہوری بات کرنے کے حق میں نہیں ہوتے کبھی بھی. ہم جمہوریت کے ساتھ رہتے ہیں، ہم جمہوری انداز میں آگے بڑھتے ہیں. ہماری جد و جہد جو ہے وہ جمہوری ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم خود تو مشکلات میں پڑے لیکن ہم نے وہ راستہ کبھی نہیں چھوڑا. رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت اب ایک پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے جو ہے وہ جا رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. اس حوالے سے پی ایف یہ جتنی RIU جتنی تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف ایک تحریک چلانے جا رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا موقف رکھے گی؟ پارلیمان میں آپ آواز اٹھائیں گے؟ اور یہ حکومت جہاں آپ پر بھی تنقید ہوتی تھی، دیگر حکومتوں پر بھی، لیکن یہ حکومت اپنے پہ تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتی اور صحافی کو چاہتی ہے کہ وہ اس کو جو وہ کہے وہ بولے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جناب، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم میڈیا کی آزادی پہ یقین رکھنے والے لوگ. ہم نے کبھی میڈیا پر قدغن نہ لگائی، نہ کبھی وہ سوچ ہی آئی. میڈیا ہمیں جس انداز سے بھی آپ کو پتہ ہے وہ تنقید کرتا تھا، وہ ٹھیک کرے غلط کرے، ہم نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ کھلے ماتھے اور مسکراہٹ کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے رہے کہ وہ پوری پارٹی، پوری ہماری قیادت جو ہے آپ نے دیکھا. اور یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی تنقید جو ہے وہ بھی برائے تعمیر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اس سے ہمیں بہت کچھ انڈیکیشنز ملتی ہیں، آگے چلتے ہیں. اور اس وقت میڈیا کا کردار جو ہے وہ ایک ستون کا ہے، جیسے ہم سب کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جتنا ڈیولپ ہوگا، ذمہ دار میڈیا، یہ بھی میں ساتھ کہوں گا، ذمہ داری کے ساتھ، اتنا ہی ملک مضبوط ہوگا. لیکن اگر آپ قدغن لگانا شروع کر دیں گے، آپ اگر کوئی ایسی اتھارٹی بنا کر اس کو کنٹرول کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایسا کوئی قانون آپ بنانے جا رہے تھے تو آپ نے تو اس کو ڈسکس کرنا تھا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. آپ نے PFU اور RU ان کے ساتھ بیٹھنا تھا، آپ نے میڈیا کے ساتھ بیٹھنا تھا، آپ نے سوسائٹی کے سیکشنز کے ساتھ بیٹھ کے بات کر، پارلیمان میں اس کو ڈسکس کرنا تھا، ڈیبیٹ کرنا تھا. آپ قانون سازی کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ٹھگ سے آپ اس کو پاس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں قانون بن گیا. اب جب اس طرح کے قانون ہوتے ہیں تو یہ پورے ملک کے لیے ہوتے ہیں، پورے عوام کے لیے ہوتے ہیں، 22 کروڑ لوگوں کے ہوتے ہیں. وہ صرف PTI کے لیے تو نہیں ہوتے یا ان کے اتحادیوں کے لیے تو نہیں ہوتے. اس لیے میں پھر یہ گزارش کروں گا حکومت سے کہ اپنے اس رویے پر وہ ضرور، میں سمجھتا ہوں کہ نظر ثانی کریں. راجہ صاحب، ایک حکومت جو کہ مرز وجود میں آنے سے پہلے جس کا نعرہ ہی یہی تھا کہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی اور نون لیگ کے حوالے سے بھی کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور پکڑیں گے چور ہیں فلاں، تو اب آپ کی یہ دعوت کے مل بیٹھیں آ کے سارے معاملات کو ہم مل کر حل کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اس کو سنجیدہ؟ میں کہتا ہوں کہ وہ نعرہ رکھیں، وہ کوئی حرج نہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نعرہ ان کو کوئی فائدہ دیتا ہے، وہ رکھیں، وہ پکڑیں، وہ ڈالیں، جو مرضی کریں. دیکھیں نا، وہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے نا. اگر آپ باتیں کرنی تو آسان ہوتی ہیں، نعرے لگانے بھی آسان ہوتے ہیں، بدنام کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ثابت کرتے ہیں، کورٹس میں جاتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں، ہم تو احتساب کے سب سے بڑے ہم ہی ہیں بھائی. ہمیں اس پر نہیں ہے.
हम कहते हैं कि ये जो कौमी इश्यूज़ हैं, देखें ना, अगर आप इन बातों पर लड़ाई जारी रखें, इसको या साइड पे रखें ना, अभी आपने जब आगे देख रहे हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है, अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर आपको कौन से क्राइसिस नज़र आ रहे हैं, कौन से चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। अगर आपको वो नज़र नहीं आ रहे तो फिर तो बदकिस्मती है ना जी। अब तो आपको भी नज़र आ रहे हैं, मुझे भी नज़र आ रहे हैं, हर एक को नज़र आ रहे हैं। उनकी तैयारी भी तो करनी है, ये चलता रहे। ये छोटी पॉलिटिक्स, मैंने आपको बताया ना, ये एक रवायती पॉलिटिक्स है, ये चलेगी। आज ये किसी को चोर कह रहे हैं, कल कोई इनको चोर कहेगा, या आज भी इनको लोग चोर कहेंगे, ये चलाएं। मेरे ख्याल में तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर ये ज़रूरी है पॉलिटिक्स के लिए और इसके बगैर सियासत नहीं हो सकती तो जारी रखें, लेकिन कौमी इश्यूज़ के ऊपर एक हो जाएं और उनके लिए जो है ना कमर बस्ता अब से हो जाएं। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है कि वो अपने रवैयों में फौरी तौर पर तब्दीली लाए। बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन है मेरा आखिर में, वैसे एक तो ये आपने अफगानिस्तान की बात की कि कौमी ज़रूरत है कि इत्तेफाक राय की सारा, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है उसमें तो कौमी इत्तेफाक राय कहीं नज़र नहीं आता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि शायद ज़रूरत की जो अशिया है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आखिर कहीं तो ब्रेक लगना चाहिए। क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या करे? अवाम तो बहुत परेशान है, खुदकुशियों पर उतरे हुए हैं। देखिए, आपका बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो है कि इस वक्त जो भी मामलात आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो सही नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह यही है कि हमने इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश नहीं की। हम हर चीज़ को उलझाते हैं। सुलझाना है भाई, हमने ठंडे दिल से सोचना है, जहाँ मेरी गलती है मुझे तस्लीम करना है, जब किसी की गलती है उसको तस्लीम करनी है। चलो, कोई भी गलती तस्लीम नहीं करना, कोई सही काम तो कर लें। तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, महंगाई बेरोज़गारी ने तबाही मचाई हुई है। अब एक गरीब आदमी जो 200-300 रुपया बिजली का बिल देता था, अभी उसको 2-2.5 हज़ार देना पड़ा है, वो नहीं दे सकता। आप देखें कि नई 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां मिली। इसलिए अब मैं इन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि आज मेरा ख्याल ये था कि मैं ये बताऊं कि हमें जो आने वाले क्राइसिस हैं उनको मैनेज इस तरीके से करना है, कौमी जज्बे के साथ, कि वो वकूफ़ पजीर ही ना हो। तो ये मेरी गुजारिशात थी। बहुत मेहरबानी। क्या पीपल्स पार्टी अफगान इशू के ऊपर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की हिमायत करेगी जो नून लीग का मुतालबा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं तो मुशावरत की बात कर रहा हूँ, और हमने कहा है कि कौमी मुशावरत से होना चाहिए। इस वक्त फ्लूइड सिचुएशन है ना, सारी दुनिया जो है वो वॉच कर रही है सिस्टम को, लेकिन इस दौरान हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, ना सिर्फ किसी एक पार्टी के, ना किसी एक हुकूमत के, बल्कि एज ए होल। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।